नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज की नशिस्त में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ख़ानदानी पस मंज़र और उनके बचपन और उनकी जवानी के कुछ वाक़यात गोश गुजार किए जाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में आबाद हुए और किनान का इलाका था जहाँ उनकी बोदोबाश भी थी और नबूवत की दावत भी इजरा पजीर थी। उनके बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वो बचपन में बहुत से वाक़यात के नतीजे में अपने वालिद गिरामी से बिछड़े और मिस्र आ गए। सूरह यूसुफ़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी तफसील से उस वाक़ये को बयान किया है और उसे अहसनुल क़सस करार दिया है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र में पहुँचे और यहाँ पर मुख्तलिफ़ मराहिल हयात तय करते हुए अज़ीज़ मिस्र के मनसब पर फाइज़ हो गए। जब वो अज़ीज़ मिस्र के मनसब पर फाइज़ हुए तो उन्होंने अपने वालिद गिरामी को और अपने भाइयों को कनान से मिस्र में आने की दावत दी और बादशाह वक्त से इजाज़त लेकर उन्हें यहीं पर एक ज़रख़ेज़ वादी में आबाद कर दिया गया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनके लिए जो इलाका मुंतखब किया उस वक्त उसे जाशान के नाम से मौसूम किया जाता था। वो शहरी आबादियों से कदरे हटकर था। इसकी दो वजूहात थीं कि एक तो ये कि शहरों के इख्तिलात से वो बचें जहाँ शिरक की तालीमात बहुत ज़्यादा थीं और बहुत सी अखलाकी बुराइयाँ थीं, और दूसरा ये कि उनकी सादा और बदवी ज़िंदगी अपनी भरपूर तवानाइयों के साथ बरकरार रहे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, उनकी औलाद, ये बनी इसराइल कहलाती है। बनी इसराइल वहाँ पर आबाद हो गए। मिस्र में मुख्तलिफ़ ख़ानदानों की हुकूमत रही। उन्हें फ़राईन के ख़ानदान कहा जाता है, जिसे हम अपनी अरबी में फ़िरौन के नाम से याद करते हैं। ये मुख्तलिफ़ ख़ानदान थे और तारीख़ हमें बताती है कि 31 ख़ानदान मुख्तलिफ़ दौरानियों में वहाँ पर हुक्मरान रहे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जिस वक्त तशरीफ़ लाए तो उस वक्त 16वें फ़िरौन ख़ानदान की हुकूमत थी। फिर बनी इसराइल वहाँ पर आबाद हो गए। उनकी आबादी बढ़ती रही और उसमें तेज़ी से इजाफ़ा भी हुआ और यहाँ तक कि 19वें फ़िरौन ख़ानदान की हुकूमत आ गई। बनी इसराइल उस वक्त बड़ी कसीर तादाद में हो चुके थे। उनकी आबादी में बहुत इजाफ़ा हुआ था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अच्छी सेहत अता फ़रमाई। अखलाकियात के मामले में भी वो दूसरों से ज़रा मुख्तलिफ़ थे, क्योंकि पैगंबरों की तालीमात उनके दरमियान मौजूद थीं। उस वक्त जो फ़िरौन बरसरे इक़्तिदार था उसका नाम रामसीस बयान किया जाता है। मुख्तलिफ़ ज़बानों में जब तलफ़ुज़ किया जाता है तो उसमें कुछ न कुछ फ़र्क ज़रूर आ जाता है। रामसीस की लड़ाई मिस्र के जवार में वाक़या असूबिया कबाइल से छिड़ गई और असूबिया कबाइल से उनकी ये लड़ाई कम व बेश 9 साल तक जारी रही। एक तवील जंग में बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता है, बहुत से खदशात और ख़तरात भी आ जाते हैं। एक ख़दशा जो कि
ان کے پیش نظر ہوا وہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل ان کی صحت بھی اچھی ہے، یہ ہماری نسبت قداور لوگ بھی ہیں، آبادی بھی ان کی بہت ہو چکی ہے، تو ہماری جنگ سے فائدہ اٹھا کر اور جو ضعف در آیا ہے اس سے فائدہ اٹھا کر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ مضبوط حیثیت اختیار کر جائیں، اپنی جتھا بندی کر لیں اور اقتدار پر قبضہ کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ تو رامسیس نے ان پر ظلم و جور کا بازار گرم کرنا شروع کیا، انہیں مختلف قسم کے بیگار میں لگانا شروع کیا، اور ہر وہ ہتھ کنڈے جو کہ استعمال کرتا ہے کہ ایک قوم اس کی توانائیاں کچھ کمزور ہو جائیں، ان میں غلامانہ ذہنیت آ جائے اور وہ خود کو بالادست نہ سمجھیں، زیر دست سمجھیں، تو ایسے سارے ہتھ کنڈے اختیار کرنے انہوں نے شروع کیے۔ ایسے میں ایک اور واقعہ رونما ہوا کہ اسے کچھ خواب آئے، تو اس نے کاہنوں اور پروہتوں اور جادوگروں کے سامنے اس خواب کو رکھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے اقتدار کے خاتمے کا باعث بنے گا۔ اس پر انہیں بڑی تشویش ہوئی، انہوں نے کہا کہ اب اس کا سدباب کیا کیا جائے۔ ایک عجیب سا شیطانی منصوبہ ان کے ذہن میں آیا، انہوں نے کہا کہ بچوں کو پیدا ہی نہ ہونے دیا جائے اور جو بھی لڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ بہت سی دایائیں انہوں نے مقرر کر دیں اور کہا کہ نظر رکھو کہ بنی اسرائیل کے گھر جو بھی بچہ پیدا ہو حکومت کے اہلکاروں کو خبردار کرو تاکہ وہ جا کر اس کو قتل کر دیں۔ اور عرصے تک ظلم کا یہ بازار گرم رہا۔ پھر اس میں یہ تجویز ہوئی کہ اگر اس طرح سارے بچوں کو ہم نے مار دیا تو یہ بنی اسرائیل کے موجودہ لوگ بوڑھے ہو جائیں گے، پھر آئندہ ہماری آنے والی نسلوں کی غلامی کون کرے گا؟ اس وقت تو یہ لوگ ذہنی طور پر، جسمانی طور پر غلامی کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں، ان کی ایک ذہنیت ایسی بن گئی ہے جو غلام ذہنیت ہے۔ تو اگر یہ ساری نسل ختم ہو گئی تو پھر ہمیں غلام تو خریدنے پڑیں گے، اور کون ہمارے روزمرہ کے کام کاج کرے گا؟ انہیں تو ہم اب ڈرا دھمکا لیتے ہیں اور اپنے کاموں پہ لگا لیتے ہیں۔ تو پھر یہ طے ہوا کہ 1 سال بچے قتل کر دیے جائیں اور 1 سال بچے قتل نہ کیے جائیں۔ اس کا بھی کوئی کاہنوں نے، پروہتوں نے کوئی نہ کوئی حساب لگا ہی لیا ہوگا۔ دایاؤں کی ڈیوٹی لگی، لیکن بنی اسرائیل میں پھر بہت سے لوگ کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی انداز میں اس سے بچ بھی نکلتے۔ ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی ہیں۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں، ان کا شجرہ نسب بیان کیا جاتا ہے کہ موسیٰ بن عمران بن قامت بن لاوی بن یعقوب، اس خاندان عالی مرتبت سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ کی والدہ کا نام بالعموم یوقبد کتابوں میں درج ہے۔ وہ کسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تولد کے بعد بنی اسرائیل اور ان کی دایاؤں کی نظر میں آنے سے بچی رہیں، اور 3 ماہ تک انہوں نے اس حفاظت کا اہتمام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن ایسے انتظام کرنے میں وہ کامیاب ہوئیں کہ بنی اسرائیل کو خبر نہ ملے۔ پھر آخر انہیں اپنے انتظامات میں نقص نظر آنے لگا، اور ایسے معاملات سامنے آ گئے کہ بچہ بڑا ہو رہا ہے تو کیسے اس بچے کو ان کی نظروں سے میں محفوظ کروں گی۔ اللہ رب العزت نے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک نبی کی حیثیت سے تخلیق کیا، انبیاء تو عالم ارواح میں انبیاء ہیں، ان کی خلقت اور ان کی پیدائش ہی ایک نبی کی حیثیت سے ہوتی ہے، اور پھر قدرت ان کی کارساز ہوتی ہے، قدرت خود ان کی تربیت کا اہتمام کرتی ہے، قدرت ان کی حفاظت اور نگہداشت کا انتظام کرتی ہے، قدرت ان کی پاک بازی اور معصومیت پر نظر رکھتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک غیر محسوس نظام جو کہ عام نظروں میں تو نظر نہیں آتا لیکن نبی کے شامل حال بہرحال ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی والدہ پر الہام کیا
جسے خود قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو الہام ہو یہ وہی تو نہیں ہے، لیکن ایک ایسا الہام جیسا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا پہ ہوا، حضرت موسیٰ کی والدہ پہ ہوا، یہ الہام ایسا ہی ہے کہ اور وہ ایسی شدت سے ہوتا ہے کہ انسان کو یہ خیال راسخ ہو جاتا ہے کہ یہ بات میری نہیں ہے، من جانب اللہ ہے، اور اس پر میں نے عمل کرنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ کی رب العزت کی طرف سے الہام ہوا کہ آپ ایک صندوق تیار کریں اور ایسا اہتمام کریں جیسے جسے ہم کہتے ہیں کہ واٹر پروف، اس کے اوپر رنگ کر لیں اور اس قسم کا مسالہ لگا دیں کہ پانی اسے نقصان نہ دے، اور اس کے بعد بچے کو اس صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کی نظر کر دیں۔ یہ اللہ کی طرف سے الہام تھا، اور یہ خیال اس شدت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں جم گیا کہ انہیں سکینت ہو گئی کہ یہ خیال اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ فرمایا کہ بچے کی حفاظت اللہ کرے گا، اور تمہیں ان قریب اس کے بارے میں اچھی خبر ہی ملے گی، تو جو کچھ اللہ کا حکم ہو رہا ہے تم اس سے بلا تردد کر گزرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس پر عمل کیا اور اپنے بچے کو پوری آمادگی کے ساتھ دریا کی نظر کر دیا، اور ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کو کہا کہ تم ذرا نظر بھی رکھنا کہ یہ صندوق بہتا ہوا کہاں جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ اللہ کا انتظام تھا، دریائے نیل کی لہروں پر بہتا ہوا وہ صندوق آہستہ آہستہ اس باغ میں پہنچ گیا جو کہ فرعون کے محل کا باغ تھا اور دریا کے کنارے پر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت اس کی بیٹی اپنی مصاحبوں کے ساتھ وہاں پر سیر کر رہی تھی، اور دریا کے کنارے وہ لوگ موجود تھے۔ اس بیٹی کی نظر جب صندوق پر پڑی کہ کوئی صندوق بہتا ہوا آ رہا ہے تو اسے تجسس پیدا ہوا، اور اس نے کہا کہ اس صندوق کو آہستہ سے نکالو اور میری خدمت میں پیش کرو۔ جب وہ صندوق اس کے پاس پیش کیا گیا اور اسے کھولا گیا تو اس میں ایک بہت خوبصورت سا بچہ لیٹا ہوا تھا اور اپنا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر سکینت تھی اور ایک اطمینان اسے عطا کیا گیا تھا۔ فرعون کی بیٹی نے جا کر وہ سارا معاملہ بچہ صندوق سمیت اپنی والدہ کے سامنے پیش کیا۔ اس کی والدہ آسیہ ہیں جو کہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لائیں اور خواتین عالم کی برگزیدہ خواتین میں سے ایک ہوئیں۔ حضرت آسیہ نے جب دیکھا تو بڑی محبت پیدا ہو گئی، انہیں بچہ یہ بڑا اچھا لگا، انہوں نے صندوق سے نکالا، فرعون کو اطلاع ملی، فرعون بھی آ گیا۔ تو وہاں پر یہ بات ہوئی کہ یہ بچہ تو حلیے سے اور شباہت سے بنی اسرائیل کا لگتا ہے، تو کچھ نے کہا کہ اسے قتل کر دیں، یہ کہیں وہی بچہ نہ ہو جو کہ حکومت کے زوال کا سبب بنے۔ لیکن حضرت آسیہ نے کہا کہ دیکھو یہ کیسا معصوم بچہ ہے، کیسا یہ خوبصورت بچہ ہے، کیوں نہ ہم اس کو یہیں پر پرورش کریں، اسے اپنا بیٹا بنا لیں، اور جب ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، ہم اس کے ساتھ ایک اچھا معاملہ کریں گے، حسن تربیت اسے باہم پہنچائیں گے اور پیار اور محبت کا ایک ماحول دیں گے، تو پھر کیسے یہ بچہ ہمارے خلاف بغاوت کرے گا؟ یہ تو ہمارا دست و بازو بن جائے گا اور اپنی قوم کو بھی قائل کرے گا کہ وہ ہمارے خلاف کسی قسم کی بغاوت کی کوئی ترکیب نہ سوچیں اور باغیانہ جذبوں سے خود کو محفوظ رکھیں اور دور رکھیں۔ جب آسیہ نے اصرار کیا تو فرعون بھی مجبور ہو گیا اور اس نے بھی اس پر چپ سادھ لی۔ یوں اللہ رب العزت کا ایک عجیب سا انتظام سامنے آیا کہ حضرت موسیٰ فرعون کے محل میں تربیت پانے لگے۔ بہت سی دایاؤں کو کہا گیا کہ انہیں دودھ پلاؤ، لیکن حضرت موسیٰ کی رغبت کسی طرف نہ ہوئی، تو آپ کی بہن جو کہ اس وقت سارے معاملے سے باخبر تھیں، وہ محل میں آئیں اور انہوں نے کہا کہ میں ایک بڑی پاکیزہ خاتون کے بارے میں تمہیں بتاتی ہوں، نیک تینت ہے، صحت مند ہے، وہ اس بچے کو دودھ پلائے گی تو شاید یہ بچہ پی لے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جا کے اس نے مطلع کیا، وہ خوش بھی ہوئیں اور مسرت سے سرشار بھی ہوئیں کہ
کہ ان کا بچہ تو محفوظ ہاتھوں میں پہنچ گیا ہے، اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ وہ محل میں تشریف لاتی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں رہتے ہوئے اپنی ہی والدہ کا دودھ نوش جاں فرما رہے ہیں، اور ایک حیرت افزا قسم کا خدائی انتظام سامنے آ جاتا ہے۔